हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। अबलीका एपिसोड 22 में अब तक हमने जाना कि शैतान अपने तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को परेशान करता है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने सबरदार पैगंबर होते हैं कि शैतान के हर हथकंडे को नाकाम बना देते हैं। जब शैतान मुकम्मल तौर पर थक हार जाता है तो अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि क्या किया जाए। दोस्त लोग मशवरा देते हैं कि जिस तरह आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था उसी तरीके का हरबा इस्तेमाल करे, यानी कि औरत को इस्तेमाल करे। लेकिन शैतान का यह हरबा भी नाकाम हो जाता है और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आरिब, बेउसा, नबीता और याफान उन लोगों से जुदा हो जाता है और एक जजीरे पर कब्जा करके जजीरे का नाम वो फिरदौस रखता है, मतलब उसको जन्नत की तरह सजाता है और सारे जहाज़ों पर कब्जा करके वहाँ जजीरे में वो आबाद हो जाता है और वहाँ के बेमिसल बादशाह बन जाता है। अब चलते हैं आगे की कहानी की जानिब। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। अबलीका एपिसोड नंबर 23। तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान। आरिब, बेउसा और नबीता सैदू के जुनूब में और मलका के शुमाल में वाक़े टायर शहर में नमूदार हुए। उन्होंने देखा खूबसूरती के लिहाज से यह शहर अपनी मिसाल आप था। मकानात पुख्ता और खूबसूरत पत्थरों से बने हुए थे। जगह जगह ज़ुरूफ़ आराइशी सामान, हथियार और दूसरी अशिया बनाने की कारीगरियाँ हो रही थी। चांदी और सोने की दस्तकारी उरूज पर थी। आरिब ने बेउसा और नबीता को मुखातब किया, मेरा ख्याल है कि पहले मलकूत माबद देखे, उसके बाद अपने रहने के लिए कोई ठिकाना तलाश करते हैं। उस बूढ़े केनानी ने इस माबद की वो तारीफ़ की है कि मेरे दिल में उसे देखने का इश्तियाक ज़्यादा कर दिया है। फिर उसने बाजार में जाते हुए एक आदमी से माबद का रास्ता पूछा और वो तीनों उस माबद की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों मलकूत माबद की अज़ीमुश्शान इमारत में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े और कीमती पत्थरों पर मुश्तमिल वो इमारत हैरत अंगेज़ तौर पर बनाई गई थी। इमारत में आरिब ने एक पुजारी को मुखातब करके कहा, मेरा नाम आरिब है और ये दोनों मेरी बहनें बेउसा और नबीता है। हम दोनों यहाँ अजनबी है, क्या इस माबद की सैर करने में तुम हमारी मदद कर सकते हो? पुजारी फ़ौरन तैयार हो गया और खुश तबी से बोला, मेरा नाम तमूज़ है और ये नाम हमारे एक देवता का भी है। आओ मैं तुम तीनों को माबद देखने में मदद करता हूँ। आरिब, बेउसा और नबीता उसके साथ हो लिए। पुजारी उन्हें लेकर सनम खाने में दाखिल हुआ। वहाँ दो ऐसे सुतून थे जिन्हें देखकर वो तीनों चौंक पड़े। कब्ल इसके कि वो तमूज से कुछ पूछते, वो उन सुतूनों की तरफ इशारा करते हुए खुद ही इंकिशाफ करते हुए बोला, ऐ मेरे अजनबी मेहमानों, ये दोनों सुतून निहायत बेशकीमत और अहम है। इनमें से एक सुतून सोने का है और दूसरा ज़मुर्दों का। ज़मुर्दों का सुतून निस्बतन बड़ा है और रात की तारीकी में खूब चमकता है। दोनों सुतून देखकर वो सनम खाने के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहाँ बुत रखे हुए थे। उनसे मुताल्लिक तफसील बताते हुए तमूज ने कहा, ये सारे बुतों के ऊपर जो दो छोटे बुत रखे हैं उनमें से एक एल देवता का बुत है और दूसरा इशरत देवी का बुत है। एल को तमाम देवताओं का बाप और इशरत को उसकी बीवी समझा जाता है। तुम देखो, इन दोनों के बुत ऐसे बनाए गए हैं कि उनको बूढ़ा दिखाया गया है। अब उन दोनों की इतनी अहमियत नहीं रही। अब उनके बुत सिर्फ बरकत के लिए रखे जाते हैं, वरना लोग अब बाल देवता की तरफ माइल हो गए हैं और सब मुरादें उसी से मांगते हैं। फिर तमूज ने एक बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सबसे बड़ा बुत बाल देवता का बुत है। गौर से देखो, ये सोने से बना हुआ है और उसके अंदर जा बजा ज़मुर्द लगाए गए हैं जो रात को चमक कर उसे रोशन रखते हैं। बाल देवता की आंखों के अंदर भी ज़मुर्द है और रात के वक्त तो ये आंखें यूं चमकती है जैसे बाल देवता हर चीज़ को बज़ात खुद देख रहा हो। दूसरी अक़वाम में बाल देवता की हद्दत और अलियान के नाम से भी परस्तिश की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उसका नाम बाल ही शोहरत रखता है। जिस कदर हम उस देवता को अहमियत देते हैं, ऐसी अहमियत उसे अभी दूसरी अक़वाम ने नहीं दी। शुरू में हमारे यहाँ भी बाल देवता की ऐसी कदर नहीं थी और लोग उसे शहरों का मुहाफिज, बारिशों और फसलों का मुख्तार, नदियों और दरियाओं का निगरां ख्याल करते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ उसकी हैसियत मुख्तलिफ है और उसे सबसे बड़ा देवता और दूसरे देवताओं का निगरां और मालिक तस्वुर किया जाता है। बाल देवता के मुकाबले की देवी जिसे उसकी बीवी समझा जाता है, ये देवी हमारे यहाँ दो नामों से भी पहचानी जाती है, एक बाला और दूसरा इशारत।
بال دیوتا کے ساتھ جو تم خوبصورت اور پرکشش مجسمہ دیکھ رہے ہو، یہ بالا یا اشارت دیوی ہی کا ہے۔ اسے ملکہ آسمان سمجھا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر فصلوں کی دیوی بھی ہے۔ بالا دیوی کے ساتھ جو بت ہے یہ عفت دیوی کا ہے۔ یہ دیوی بیک وقت زندگی بخشتی بھی ہے اور زندگی کش بھی ہے۔ اس دیوی کو بڑا جنگجو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اوصاف میں محبت اور جنگ دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے آگے ملکارت دیوتا کا بت ہے اور اس کے بعد اشمون اور رشکا کے بت ہے۔ اشمون علاج و شفا اور رشکا آگ و روشنی کا دیوتا ہے۔ اس سے اگلا بت وجون کا ہے جو گلے کا دیوتا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ہمسایہ قوم فلسطینیوں میں بھی اس دیوتا کی پرستش کی جاتی ہے۔ وہ اسے مچھلیوں کا اور اپنا قومی دیوتا تسلیم کرتے ہیں۔ تموز صنم خانے میں عارب، بیوسا اور نبیتا کو بتوں کی تفصیل بتاتے بتاتے رک گیا۔ پھر اس نے رازداری سے سرگوشی میں ان کی طرف آنے والے ایک 30-35 سالہ شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، وہ دیکھو، اس معبد کا نگراں پجاری آ رہا ہے۔ اگر یہ مجھ سے کوئی باز پرس کرے تو تم اسے کہہ دینا کہ ہم دیوتاؤں کی تفصیل جان رہے تھے۔ اس کا نام یوسات ہے۔ یوسات جب قریب آیا تو اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی عارب نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور کہا، میرا نام عارب ہے، میرے ساتھ میری دونوں بہنیں بیوسا اور نبیتا ہے۔ قوم کنعان میں ہم اجنبی ہیں، لہٰذا اس معبد کے دیوتاؤں کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے تمہارے اس پجاری کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ نگراں پجاری یوسات نے ایک بار گسیلی نگاہوں سے اپنے پجاری تموز کی طرف دیکھا، پھر عارب کی طرف رخ کر کے بولا، یہ ایک پجاری کی توہین ہے کہ تم جیسے عام لوگوں کو یوں رہنمائی کرتا پھرے۔ یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ پجاری یہ کام صرف خاص اور اہمیت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی کر سکتے ہیں۔ میں اجنبی جان کر تم تینوں سے کوئی باز پرس نہیں کرتا، لیکن تموز سے بہرحال اس فعل کی جواب دہی ضرور کروں گا۔ یوسات کی بات پر عارب طیش میں آ گیا اور اس نے دائیں ہاتھ کا الٹا تماچا ایسا زوردار یوسات کے چہرے پر رسید کیا کہ وہ اچھل کر بال دیوتا کے قریب جا گرا۔ ساتھ ہی عارب نے درندوں جیسی گراتی اور دھاڑتی ہوئی آواز میں یوسات کو مخاطب کر کے کہا، تو تم ہمیں عام لوگ سمجھتے ہو؟ کیا ہم تمہیں عام لوگ دکھائی دیتے ہیں؟ یوسات اٹھا، قہر آلود نظروں سے اس نے عارب کو دیکھا، پھر غضبناک لہجے میں اس نے عارب سے کہا، تم تینوں اب یہاں سے اپنی جانیں سلامت لے کر نہیں جا سکتے۔ اسی معبد کے احاطے میں لوگ تم تینوں کو مصلوب ہوتا دیکھیں گے۔ عارب نے یوسات سے بھی زیادہ غضبناک لہجے میں جواب دیا، اے یوسات، تیری یہ بھول ہے، تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھ، ہم تینوں ایسی فوق البشری قوتوں کے مالک ہیں کہ تو اپنے آپ کو ہمارے سامنے عاجز اور بے بس محسوس کرے گا۔ اے یوسات، تجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم پر گرفت کر سکے، تم میں اتنی قوت نہیں کہ ہم تینوں کو مصلوب کر سکے۔ پھر عارب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیوسا اور نبیتا کو اشارہ کیا۔ اس اشارے کے ساتھ ہی وہ تینوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ یوسات اور تموز دونوں اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ وہ حیرت سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی پریشانی سے اس طرف دیکھنے لگتے جہاں پر تھوڑی دیر قبل عارب، بیوسا اور نبیتا کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پھر اپنی جگہ پر نمودار ہوئے اور ساتھ ہی عارب نے پھر یوسات کو مخاطب کر کے کہا، تم نے ہماری فوق الفطرت قوتوں میں سے صرف ایک کا مظاہرہ دیکھا ہے۔ اے یوسات، کیا اب بھی تو اس گمان میں ہے کہ تو ہمیں مصلوب کر لے گا؟ یوسات فوراً آگے بڑھا اور عارب کے قدموں پر گر پڑا۔ خوب گڑگڑاتے ہوئے اور منت کرنے کے انداز میں وہ عارب سے اپنے برے رویے اور ناروا سلوک کی معافی مانگنے لگا۔ عارب نے فوراً حالات سے فائدہ اٹھایا اور بولا، میں تمہیں اس شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ اس معبد کے احاطے میں یا اس سے باہر تم ہم تینوں کے لیے عمدہ رہائش کا بندوبست کرو۔ یوسات اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے بولا، آپ تینوں میرے ساتھ آئے، میں اس معبد کے احاطے میں آپ کے لیے بہترین رہائش کا بندوبست تو کرتا ہوں۔ عارب، بیوسا اور نبیتا میں سے کسی نے کچھ نہ کہا اور تینوں خاموشی سے یوسات کے ساتھ ہو لیے۔ تموز بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ معبد کے احاطے میں جہاں پجاریوں اور پجارنوں کے لیے رہائش گاہیں بنی ہوئی تھی، ان کے قریب ہی قیمتی اور بڑے بڑے پتھروں کی ایک چھوٹی سی مگر نئی عمارت بنی ہوئی تھی۔ یوسات اس عمارت کے پاس آیا اور عارب سے بولا، یہ عمارت میری رہائش کے لیے بنی ہے، لیکن میں اسے آپ کو سونپتا ہوں۔ میں اب اپنی پہلی رہائش گاہ میں ہی رہوں گا۔ اس عمارت کے اندر کافی کمرے ہیں، آپ اندر جا کر عمارت کا جائزہ لیں۔ میں تموز کے ساتھ جاتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کے لیے یہاں سب ضرورت کا سامان مہیا کرتا ہوں۔ یوسات اور تموز وہاں سے چلے گئے۔ عارب، بیوسا اور نبیتا اندر جا کر عمارت کا جائزہ لینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد یوسات نے اس عمارت میں ان کے لیے ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی اور ان تینوں نے وہاں سکونت اختیار کر لی۔
ملتان شہر سے رخصت ہونے کے بعد یوناف ارض فلسطین میں کنانیوں کے جنوبی مشرق میں آباد قوم فلسطین کے مرکزی شہر اشدود میں نمودار ہوا۔ باب البحر سے اشدود میں داخل ہو کر تھوڑے ہی آگے بڑھا تھا کہ اس نے دیکھا ایک تباہ حال انسان بوسیدہ کپڑے پہنے سر جھکائے ایک طرف جا رہا تھا۔ یوناف اس شخص کی حالت کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ لپک کر وہ اس کے پاس آیا جو عمر میں 60 سے اوپر ہی ہوگا۔ اسے مخاطب کر کے یوناف نے کہا، میرا نام یوناف ہے اور میں اس شہر میں اجنبی ہوں، کیا آپ مجھے کسی اچھی اور صاف ستھری سرائے کی نشاندہی کر سکیں گے جہاں کا ماحول اچھا ہو اور میں وہاں رہ سکوں؟ اس شخص نے کہا، میرے ساتھ ہی آ جاؤ، میں جس طرف جا رہا ہوں ادھر شہر کی سب سے بڑی سب سے عمدہ مگر مہنگی سرائے ہے، تم دیکھ لینا، اگر وہ تمہارے حال کے مناسب ہو تو تم اس میں رہ لینا، ورنہ اس کے قریب ہی کوئی دوسری سرائے دکھا دوں گا۔ اس شہر اشدود میں ایلامی، بابلی، کنانی اور مصری سوداگر کافی تعداد میں آتے ہیں، لہٰذا یہاں سرائیوں کی کمی نہیں ہے۔ یوناف اس کے ساتھ ہو لیا، لیکن چند قدم آگے جا کر اس نے کہا، کیا آپ مجھے اپنا نام نہ بتائیں گے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کہاں اور کس غرض سے جا رہے ہیں؟ اس شخص نے یوناف کی طرف دیکھے بغیر کہا، میرا نام زعود ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ یوناف نے دوبارہ اس سے پوچھا، آپ صرف اپنا نام بتا کر خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کہاں اور کس غرض سے جا رہے ہیں؟ زعور نے پہلی بار غور سے یوناف کی طرف دیکھا۔ یوناف نے دیکھا اور محسوس کیا اس بوڑھے کی آنکھوں میں مجبوری اور بے بسی سے نمی امڑ رہی تھی۔ پھر اس نے یوناف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے اجنبی، کہ تم مجھے اپنا نام یوناف بتا چکے ہو۔ سنو، میں غربت، تنگ دستی اور افلاک کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں۔ میری 5 جوان بیٹیاں ہے اور ایک بیٹا ہے جو سب سے چھوٹا ہے اور ابھی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں اب لاغر ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا ہوں، پر اس سے میری گزر اوقات نہیں ہوتی۔ گھر میں اگر صبح کے وقت تو کھانے کو ہوتا ہے تو رات کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر رات کو ہوتا ہے تو صبح خالی گزرتی ہے۔ بڑی اذیت اور تکلیف سے زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں ایک آدمی ہے، عمر کے لحاظ سے ابھی جوان ہی ہے، اس کا نام مازن ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے، اس کی حویلی محل نما ہے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، گو اس کی تیر کمان بنانے کی ایک کارگاہ ہے، پر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاں مال و دولت کے انبار ہے۔ میں مازن کے پاس اکثر جاتا ہوں اور اس کی منت کرتا ہوں کہ مجھے بھی اسم اعظم سکھا دے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اسم اعظم ہے ہی نہیں۔ یہ 10ویں بار اس کی طرف جا رہا ہوں، پچھلے 3 ماہ میں 9 بار میں اس کے پاس گیا ہوں۔ ہر بار وہ یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتا ہے کہ میری محنت ہی میرا اسم اعظم ہے۔ وہ مجھے بتاتا کچھ نہیں، پر میری مدد کرنے پر ضرور آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس کی طرف سے امداد کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور اسم اعظم پر ہی بضد رہا ہوں۔ اب میں پھر اس کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ اس وقت وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے۔ کارگاہ میں وہ بات نہیں سنتا، اپنے گھر میں ضرور وقت تو دے دیتا ہے۔ اب دیکھو آج وہ کیا جواب دیتا ہے۔ میں نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ اس سے اسم اعظم حاصل کر کے رہوں گا۔ زعور خاموش ہوا تو یوناف نے پوچھا، اے بزرگ زعور، کیا میں بھی مازن کے پاس تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں؟ زعور نے خوشی کا اظہار کیا، ہاں ضرور چلو، اس کے بعد تمہیں سرائے کی طرف لے جاؤں گا۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ زعور کے ساتھ آگے جاتے ہوئے یوناف نے دل ہی دل میں اور پھر کسی بلند و آواز سے ابلیکا کو پکارا، لیکن اس کی پکار کا کوئی جواب نہ آیا۔ حالانکہ اس سے قبل وہ ابلیکا کو اسی انداز میں پکارتا تو وہ فوراً اس کی گردن پر اپنا لمس دے کر اس کی پکار کا جواب دیتی تھی۔ یوناف کو بڑی مایوسی ہوئی اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کے جذبے بکھر گئے۔ پھر یوناف کو جلد ہی سنبھل جانا پڑا کیونکہ وہ ایک حویلی کے سامنے آ گئے تھے۔ زعور نے یوناف پر انکشاف کرتے ہوئے کہا، اے مہربان اجنبی، یہی مازن کی حویلی ہے۔ پھر زعور آگے بڑھا اور اس نے حویلی کے دیوان خانے کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 30-35 برس کا ایک شخص نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی زعور نے کہا، اے مازن، میں آج تیرے پاس پھر وہی درخواست تو لے کر آیا ہوں کہ مجھے اسم اعظم بتا دو تاکہ میں اپنی بدحالی کو خوشحالی سے بدل لوں۔ مازن نے کہا، اے زعور، یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے، میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ ہاں، میری یہ محنت ہی میرا اسم اعظم ہے، پر تم مانتے ہی نہیں۔ دیکھو، تم اندر آ جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ ایک فیصلہ کن معاملہ کرتا ہوں۔
ظہور جب اندر جانے لگا تو مازن سارا دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گیا۔ یوناف نے دروازے میں سے دیکھا اندر دیوان خانے میں نقدی کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور اس کے گھر والے اسے گن رہے ہیں اور تھیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ یوناف نے کوئی فیصلہ کیا اور کہا، اے بزرگ ظہور، آپ اندر جائیں، میں ایک کام نپٹا کر تھوڑی دیر بعد یہیں آ کر پھر آپ سے ملتا ہوں۔ ظہور نے اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن یوناف نے اسے موقع نہ دیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ناچار ظہور آگے بڑھا اور مازن کے دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ یوناف فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا، اپنے اطراف میں احتیاط سے دیکھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مازن کی حویلی میں داخل ہوا، وہاں سے اس نے نقدی کی چند تھیلیاں اڑا لی۔ پھر وہ دیوان خانے میں ظہور اور مازن کی گفتگو سننے کے لیے رک گیا۔ مازن نے ظہور کو اندر لا کر ایک نشست پر بٹھایا اور کہا، دیکھو بزرگ ظہور، میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہے، پر تم مانتے ہی نہیں، نہ ہی تم میری طرف سے مالی امداد قبول کرتے ہو۔ دیکھو دیوان خانے میں اس وقت تو کس قدر و نقدی پڑی ہے، اس میں سے تم اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لو اور اپنے گھر جا کر اسے کام میں لاؤ۔ ظہور نے مایوسی سے کہا، نقدی لینی ہوتی تو میں پہلے ہی لے چکا ہوتا، میں تو اسم اعظم کے لیے آتا ہوں اور آتا رہوں گا۔ اس موقع پر اگر میں تمہاری طرف سے نقدی کی پیشکش قبول کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نقدی کے لالچ میں یہاں آتا رہا ہوں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں اپنے عزم پر قائم ہوں اور تم سے اسم اعظم ہی قبول کروں گا۔ مازن چند ثانیوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے ظہور کو ایک نیا مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم نقدی کے بجائے صرف اور صرف اسم اعظم ہی چاہتے ہو تو سنو، ابھی اٹھو اور شہر کے جنوبی دروازے پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ تم شام تک وہاں رہو اور جو واقعہ تمہیں سب سے زیادہ متاثر کرے واپس آ کر مجھ سے کہو، پھر میں تمہارے ساتھ اسم اعظم کا فیصلہ کروں گا۔ ظہور اٹھ کھڑا ہوا، اے مازن، میں تمہارے کہنے پر یہ کام بھی کر دیکھتا ہوں۔ اس وقت تو یوناف بھی باہر نکلا اور دیوان خانے کے باہر ایک طرف ہٹ کر ظاہر ہوا۔ ظہور باہر آیا تو وہ اس کی طرف لپکا اور بولا، اے بزرگ ظہور، کیا تمہارا کام ہو گیا؟ ظہور نے ذرا پر امید لہجے میں کہا، آؤ چلتے ہیں۔ یوناف اس کے ساتھ ہو لیا۔ ظہور نے پھر کہا، اے یوناف، مازن کچھ مانا تو ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں شہر کے جنوبی دروازے پر جا بیٹھوں اور وہاں جو بھی واقعہ مجھے سب سے زیادہ متاثر کرے وہ آ کر اس سے کہوں، پھر اس کے بعد اس اسم اعظم کا مسئلہ میرے ساتھ طے کرے گا۔ تھوڑا سا آگے جا کر ظہور چونک کر چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے یوناف کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے بولا، میں بھی کس قدر احمق ہوں، اپنے کام میں ایسا لالچی اور اندھا ہو گیا ہوں کہ تمہیں سرائے کی طرف لے جانا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ چلو میں تمہیں پہلے سرائے دکھا دوں، پھر وہاں سے میں جنوبی دروازے کی طرف چلا جاؤں گا۔ جواب میں یوناف مسکرا دیا اور نرم لہجے میں بولا، پہلے ہم دونوں جنوبی دروازے کی طرف چلتے ہیں، وہاں شام تک دیکھتے ہیں کہ کیا غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد میں سرائے جاؤں گا۔ ظہور خوش ہو گیا اور بولا، اچھا تو آؤ پھر چلے۔ پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یوناف اور ظہور دونوں شہر کے جنوبی دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو انہیں متاثر کر سکتا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک بوڑھا جنگل کی طرف سے شہر کے جنوبی دروازے کی طرف آیا۔ وہ کوئی لکڑ ہارا لگتا تھا کیونکہ اس کے کاندھے پر کلہاڑا تھا اور اپنے آگے آگے وہ گدھا ہانک رہا تھا۔ اس پر ایندھن کے لیے استعمال ہونے والی لکڑیاں لدی ہوئی تھی۔ بوڑھا دروازے پر آیا تو شہر کے محافظوں نے اس سے لکڑیاں شہر میں لے جا کر بیچنے کا محصول طلب کیا۔ بوڑھے نے ان کی منت کرتے ہوئے عاجزی سے کہا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، حسب معمول لکڑیاں بیچ کر محصول ادا کر دوں گا۔ ایک محافظ بری طرح چلایا، تمہاری عادت ہو گئی ہے اور تم روزانہ ایسا ہی کرتے ہو۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ دیے، اگر روزانہ وعدہ کرتا ہوں تو اپنے وعدے کا بھرم بھی رکھتا ہوں اور لکڑیاں بیچ کر تم لوگوں کو محصول ادا کر کے پھر اپنے گھر کا رخ کرتا ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی مجھ پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ میں محصول ادا کیے بغیر کبھی گھر چلا گیا تھا؟ شہر پناہ کا وہ محافظ کچھ زیادہ ہی غصیلا اور غضبناک لگتا تھا۔ وہ اٹھا اور بوڑھے کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور اس کا گدھا جس پر لکڑیاں لدی ہوئی تھی ایک طرف باندھ دیا۔ پھر زور سے چلا کر بولا، یہ گدھا ادھر بندھا ہوا ہے، آج تم محصول پہلے ادا کرو گے تبھی ہم تمہیں شہر میں داخل ہونے دیں گے۔ قبل اس کے کہ وہ بوڑھا کوئی جواب دیتا، یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کر بوڑھے کے پاس آیا، اسے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا اور پوچھا، اے میرے بزرگو، آپ اس عمر میں یہ مشقت کا کام کیوں کرتے ہیں؟ بوڑھا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولا،
میں پچھلے چند روز سے ہی یہ کام کر رہا ہوں، اس سے پہلے میرا بیٹا یہ کام کرتا تھا، یہ کام ہی ہماری روزی کا واحد ذریعہ ہے، پر میرا بیٹا پچھلے کئی روز سے بخار میں مبتلا ہے، گھر میں کھانے اور اس کے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بڑی مشکل سے تھوڑی سی لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ آتا ہوں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے، پھر بھی اس اللہ کا شکر ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں۔ یوناف نے چونک کر پوچھا، کیا تم خدائے واحد کے ماننے والے موحد ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں دین ابراہیمی کا ماننے والا ہوں اور اس دین کے پیروکار اس شہر میں کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ یوناف نے بوڑھے پر انکشاف کرتے ہوئے شفقت سے کہا، اے میرے بزرگو، تمہاری طرح میں بھی خدائے وحدہ لا شریک کو بے ہمتا مانتا ہوں اور اس ذات ہی کو عبادت کے قابل سمجھتا ہوں، اور صرف اسی کی ذات ہے جسے مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہی سب کا خالق اور کارساز ہے۔ اے میرے بزرگو، پس یہ بات اب میرے اور تیرے درمیان ظاہر ہو گئی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان خدائے وحدہ لا شریک کا ماننے کا ایک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ میرے خیال میں زبان، نسل و علاقائیت کے سارے رشتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو پھر اے میرے بزرگو، یوناف نے ذرا رک کر اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی ایک تھیلی نکالی اور زبردستی اس بوڑھے کو تھما کر دوبارہ کہا، اے میرے بزرگو، یہ آپ میری طرف سے قبول کرے، اسے اپنے کام میں لائے اور اس میں سے ان لوگوں کو محصول ادا کرے اور اپنا گدھا لے کر گھر جائے اور اس نقدی سے اپنی آئندہ زندگی کو خوشحالی و سکون سے گزارنے کی کوئی تدبیر کرے۔ بوڑھا یوناف سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یوناف پلٹ کر ظہور کی طرف آیا اور اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا، اے ظہور، ہمیں متاثر کرنے والا اس بوڑھے کا یہ حادثہ تو ہو گیا، آؤ اب مازن سے جا کر اس واقعے کا ذکر کرے۔ ظہور اٹھ کھڑا ہوا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اب مازن کے پاس جا کر اس واقعے کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ بوڑھا چند لمحے تعجب اور ممنونیت کے ملے جلے جذبوں کے ساتھ وہاں سے جاتے یوناف کی طرف دیکھتا رہا۔ جب یوناف ظہور کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تو اس نے محافظوں کو محصول ادا کرنے کے لیے تھیلی میں سے ایک سکہ نکالا اور تھیلی اپنے لباس میں چھپا لی۔ پھر وہ محافظوں کے پاس آیا اور انہیں وہ سکہ دیتے ہوئے بولا، یہ سکہ یقیناً اس محصول سے زیادہ ہے جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، بہرحال تم یہ سکہ رکھ لو، یہ مجھے وہ شخص دے گیا ہے جس نے مجھے زمین پر سے اٹھا کر تسلی دی، اور وہ بے غرض انسان مجھے شکریہ کا موقع دیے بغیر یہاں سے چلا گیا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے وہ سکہ بوڑھے سے لے لیا۔ بوڑھے نے گدھے کو کھولا اور اسے ہانکتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ یوناف اور ظہور ایک بار پھر مازن کی حویلی کی طرف آئے اور مازن کے دیوان خانے کے دروازے پر دستک دی۔ جلد ہی مازن نے خود دروازہ کھولا۔ ظہور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر انکشاف کیا، اے مازن، تمہارے کہنے کے مطابق میں شہر پناہ کے جنوبی دروازے پر جا کر بیٹھا رہا اور ایک ایسا واقعہ بھی میرے دیکھنے میں آیا جس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور ہاں مازن، یہ جوان جو میرے ساتھ ہے یہ شہر میں اجنبی ہے، اس کا نام یوناف ہے۔ اس نے مجھ سے شہر کی سب سے اچھی سرائے کا پتہ پوچھا، پر افسوس میں ابھی تک اسے اپنے کام میں ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ اب تمہارے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد میں اسے دجون کی سرائے کی طرف لے جاؤں گا۔ مازن نے خوش دلی سے پہلے آگے بڑھ کر یوناف سے مصافحہ کیا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں ظہور سے کہا، اگر تم نے جنوبی دروازے پر کوئی حادثہ دیکھا ہے تو پھر آؤ آپس میں مل کر اس میں اعظم کا معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ مازن کی اس فراخ دلانہ پیشکش پر یوناف اور ظہور آگے بڑھ کر دیوان خانے کی خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مازن بھی ان دونوں کے سامنے ایک نشستوں پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، اے ظہور، اب بتاؤ جنوبی دروازے پر تم نے کیا دیکھا جس نے تمہیں متاثر کیا؟ ظہور ذرا سنبھل کر بیٹھا اور کہنے لگا، اے مازن، ہم دونوں شہر پناہ کے جنوبی دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ شام سے تھوڑی دیر قبل ایک بوڑھا وہاں آیا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا تھا اور بازار میں بیچ کر روزی کمانا چاہتا تھا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے اس سے محصول طلب کیا، لیکن بوڑھے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے محافظوں سے کہا کہ وہ یہ لکڑی فروخت کر کے ان کا محصول ادا کر دے گا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی کرتا رہا ہے، لیکن ظالم محافظ نہ مانے اور انہوں نے بوڑھے کے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس کا گدھا جس پر لکڑیاں لادی تھی دروازے کے پاس باندھ دیا۔ پھر یوناف اس بوڑھے کی طرف بڑھا۔ اس نے بوڑھے کو نقدی کی ایک تھیلی دی تاکہ وہ اس میں سے محصول ادا کر کے شہر میں داخل ہو جائے اور باقی نقدی کو کام میں لا کر اپنی روزی کا کوئی اور سلسلہ پیدا کرے۔ اس کے بعد ہم دونوں تو ادھر آ گئے جبکہ وہ بوڑھا محصول ادا کر کے شہر میں داخل ہو گیا۔
اے مازن، یہ ہے وہ واقعہ جو شہر کے جنوبی دروازے پر رونما ہوا اور جس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میرا دل بار بار پکارتا تھا کہ کاش شہر پناہ کے وہ ظالم محافظ محصول لیے بغیر ہی اس بوڑھے کو شہر میں لکڑیاں لے کر داخل ہونے کی اجازت دے دیتے۔ تو اے مازن، اب تم کہو، اسم اعظم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مازن نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اے ظہور، میرا جواب یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہی میرا استاد ہے جس کی تم مدد کر کے آئے ہو۔ اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا۔ اپنی جوانی میں وہ بوڑھا لکڑہارا تھا اور خوشحال تھا۔ شہر کے اندر اس کی لکڑیوں کی بہت بڑی دکان تھی اور شہر کی اکثر سراؤں کو وہی لکڑیاں مہیا کرتا تھا۔ پھر اس کا کام مندہ ہونے لگا کیونکہ وہ خود بوڑھا ہو گیا اور اس کا بیٹا کام اور محنت سے جی چرانے لگا۔ جب وہ بوڑھا خوشحال تھا تو میں غربت و افلاس کا مارا ہوا تھا۔ پس میں نے اس بوڑھے کو دیکھتے ہوئے محنت کرنا شروع کی۔ پہلے بازاروں میں حمال کا کام شروع کیا، پونجی جمع کرتا رہا اور اپنی محنت میں اضافہ کرتا رہا، اور ہر فضول کام پر میں نے محنت کو ترجیح دی۔ اور اے ظہور، اس محنت کا نتیجہ ہے کہ آج میں نہ صرف شہر کے اندر تیر کمان کی ایک بڑی کارگاہ کا مالک ہوں بلکہ شہر کے امیر ترین لوگ میں سے ہوں۔ سو اے ظہور، تو ناحق اسم اعظم جاننے کے لیے میری حویلی کے چکر لگاتا رہا۔ محنت ہی اسم اعظم ہے۔ لگاتار محنت کرو، انجام کار تم دیکھو گے کہ محنت کا پھل میٹھا اور بابرکت ہوتا ہے۔ یوناف اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے مازن سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بزرگ و ظہور کو کیا عمدہ سبق دیا ہے۔ پھر اس نے ظہور کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا، اے بزرگ و ظہور، اٹھو، چلے، مجھے اب سرائے کی طرف لے چلو، میں راستے میں اس ساری گفتگو کی حقیقت تم پر کھول دوں گا۔ ظہور نے ایک مایوس نگاہ مازن پر ڈالی، پھر احتجاجی انداز میں یوناف کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئے۔ مازن دیوان خانے کے دروازے پر کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ دونوں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ سرائے کی طرف جاتے ہوئے یوناف نے ظہور کو مخاطب کر کے کہا، اے ظہور، مازن نے تمہیں بوڑھے کی مثال دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم نہیں ہے، بلکہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنی محنت سے کیا ہے، لہٰذا اس کے لیے محنت ہی اسم اعظم ہے۔ سو اے ظہور، اب میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم اس شہر اشدود کے بازار میں بقال کی دکان شروع کر لو۔ اس سے تمہیں خوب آمدن ہوگی اور تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے کے علاوہ کچھ سرمایہ پس انداز بھی کر سکو۔ اس طرح تم اس شہر میں مازن جیسی پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر سکو گے۔ ظہور نے مایوسی سے کہا، پر اے مہربان یوناف، اشدود کے بازار میں بقال کا کام شروع کرنے کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یوناف نے موقع دیکھ کر مازن کے ہاتھ سے لی ہوئی تھیلیوں میں سے ایک تھیلی اپنے لباس میں سے نکال کر زبردستی اور جلدی سے ظہور کو تھمائی اور کہا، اے ظہور، وہ نقدی اس تھیلی کے اندر ہے جس سے تم اس شہر میں بقال کا کام شروع کرو گے۔ اور دیکھو بزرگ و ظہور، اب میں آپ کی طرف سے اس نقدی کے متعلق کوئی بات نہ سنوں گا۔ آپ اسم اعظم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب جب کہ اس کی کوئی امید نہیں رہی تو یہی سمجھ لو کہ اب تمہاری محنت ہی تمہارے لیے اسم اعظم ثابت ہوگی، لہٰذا اس رقم سے محنت اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام شروع کر دو۔ نقدی کی تھیلی دینے کے بعد یوناف ظہور کو بولنے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا، اور چونکہ چلتے چلتے اب وہ ایک ایسی جگہ آ گئے تھے جہاں اب سامنے ایک بہت بڑی عمارت دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا یوناف نے اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اے ظہور، یہ جو سامنے بہت بڑی عمارت ہے یہ کیا ہے؟ یہ وجون دیوتا کا معبد ہے۔ عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے ظہور نے کہا، اور ہاں، اس معبد کے سامنے ہی وہ سرائے ہے جس کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں، اور اس معبد کی نسبت سے اس سرائے کو بھی وجون کی سرائے کہتے ہیں۔ یوناف نے تائید کی، ہاں، تم نے مازن کے ساتھ گفتگو کے دوران وجون کی سرائے کا ذکر کیا تھا، اور اے ظہور، اس وقت تو میں اس سرائے میں قیام کروں گا، اس معبد میں نہ جا سکوں گا۔ کیا تم مجھے اس معبد اور وجون دیوتا کے متعلق کچھ بتاؤ گے؟ ظہور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اے یوناف، وجون ہمارا قومی دیوتا ہے، گو ہماری ہمسایہ کنانی قوم اس کو گلے اور اناج کا دیوتا مانتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی حیثیت مچھلیوں کے دیوتا کے ساتھ ساتھ ایک قومی اور سب سے بڑے دیوتا کی ہے۔ جس طرح کنانیوں کے ہاں سب سے بڑا دیوتا بال کو تسلیم کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے ہاں وجون کو سب سے بڑا دیوتا خیال کیا جاتا ہے۔ اپنی شکلوں اور اصلوں میں بھی یہ دوسرے دیوتاؤں سے مختلف اور عجیب ہے، اس لیے کہ اس کا اوپر کا دھڑ انسان کا اور نیچے کا مچھلی کا ہے۔
وجون کے اس مندر کو بیت وجون بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تم کبھی اس معبد کے اندر ضرور جانا، اس کا اندرونی حصہ قابل دید ہے۔ دونوں چلتے چلتے اب اس جگہ آ گئے جہاں دائیں طرف وجون مندر اور بائیں طرف وجون کی سرائے تھی۔ وہاں رک کر بائیں طرف سرائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ظہور نے کہا، اے یوناف، یہ ہے وجون سرائے۔ یہ سب سے صاف ستھری ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ دوسری سرائے سے کچھ مہنگی بھی ہے۔ ظہور نے مزید کہا، دوسری سرائے ایک منزلہ ہے جبکہ یہ 2 منزلہ ہے۔ اب آؤ سرائے میں چل کر تمہارے قیام کا بندوبست کرتے ہیں۔ یوناف خاموش رہا۔ دونوں سرائے میں آئے۔ سرائے کا مالک گھنی مگر چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک بوڑھا تھا۔ یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا مجھے قیام کے لیے سرائے کی اوپری منزل میں کوئی کمرہ مل جائے گا؟ پھر سرائے کے مالک کے جواب دینے سے قبل ہوئی یوناف نے مٹھی بھر سکے اس کے سامنے ڈال دیے اور کہا، فی الحال یہ رقم رکھ لو اور مجھے بتا دینا کہ ان سکوں کے عوض میں کب تک اس سرائے میں قیام کر سکوں گا۔ اگر میں پہلے چلا گیا تو یہ سارے سکے تمہارے، اور اگر میرا قیام طویل ہوا تو میں اور رقم ادا کر دوں گا۔ سرائے کے مالک نے وہ رقم سمیٹ لی اور یوناف کو ایک چابی تھما کر کہا، اوپری منزل پر ساحرہ کی طرف وجون دیوتا کے معبد کے بالکل سامنے تیسرا کمرہ آپ کا ہوگا۔ یہ کمرے بہت اچھے ہیں کیونکہ ان کے اندر سے معبد کا سارا منظر واضح دکھائی دیتا ہے۔ یوناف نے چابی لی، پھر ظہور کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے سے باہر آیا اور بولا، اے بزرگ ظہور، اب تم اپنے گھر جاؤ اور جس طرح میں نے کہا ہے اسی طرح عمل کرو۔ میرا اللہ تمہارے کام میں برکت دے گا اور بہت جلد تم اپنی مشکلات اور مصائب پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ ظہور نے ممنونیت سے کہا، میں تمہارا انتہائی احسان مند ہوں کہ تم نے میرے لیے ایک راستے کا تعین کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اس پر کامیاب رہوں گا۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو کہ میں اپنے اہل خانہ سے تمہارا تعارف کراؤں؟ وہ سب تم سے مل کر یقیناً خوش ہوں گے۔ یوناف نے ظہور کا شانہ تھپتھپایا، اس وقت تم اکیلے ہی جاؤ، پھر کبھی میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ظہور نے اس سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گیا۔ یوناف مڑا اور سرائے میں داخل ہو گیا۔ ہکسوس کو مصر سے نکالنے کے بعد احموس اول مصر کا مطلق العنان بادشاہ بن گیا۔ اس نے کئی ایک اہم کام سر انجام دیے۔ سب سے پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ مصر کا دارالحکومت منفس کی بجائے تھیبس شہر کو قرار دیا۔ اس طرح تھیبس کی اہمیت میں اضافہ ہونے لگا۔ دوسرا اہم کام اس نے یہ کیا کہ اس کے دور تک مصر کا سب سے بڑا دیوتا را تھا، لیکن احموس اول نے را کی بجائے آمون دیوتا کو ترجیح دی۔ حالانکہ آمون اس سے قبل تھیبس کے علاقائی اور چھوٹے دیوتاؤں میں شمار ہوتا تھا، لیکن احموس نے آمون کو سب سے بڑا اور مصر میں سب دیوتاؤں کا دیوتا قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل تک را دیوتا اور اس کے پجاریوں کے سامنے آمون دیوتا اور اس کے پجاری کو پوچھا نہ جاتا تھا، اور اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ آمون کے معبدوں اور پجاریوں کی ہر طرف عزت افزائی شروع ہو گئی اور را اور اس کے پجاریوں کی ناقدری ہونے لگی۔ تیسرا اہم کام آموس نے یہ کیا کہ ہکسوس تو اپنے دور میں جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو خوب نوازا جنہوں نے ہکسوس کے خلاف جنگ میں اس کی مدد کی تھی۔ اس طرح آموس نے ایک طرف پھر جاگیردارانہ نظام کی ابتدا کر دی۔ ہکسوس کو مصر سے نکالنے کے بعد احموس کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اس کی نوزائیدہ مملکت پر جنوب کے وحشی نوبیان قبائل نے حملے شروع کر دیے تھے، لہٰذا اس نے اپنے مختصر دور حکومت میں چوتھا بڑا کام یہ کیا کہ ان وحشی اور سرکش نوبیان قبائل پر تابڑ توڑ حملے کیے اور بار بار انہیں شکست دی اور انہیں مصر کی سرحدوں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ احموس اول کے بعد اس کا بیٹا آمون ہوتپ مصر کے تخت پر بیٹھا، لیکن اس نے اپنے دور حکومت میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہ دیا۔ اس کے بعد آموس اول کا داماد تہمتمش اول تخت نشین ہوا۔ اس نے مصر کی بہتری کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تہمتمش نے تخت نشین ہونے کے بعد 3 بڑے اہم کام کیے جن کی بنا پر نہ صرف مصر کی سلطنت میں وسعت ہوئی بلکہ اس کی دولت اور قوت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے جنوب کے وحشی نوبیان قبائل کے خلاف خوفناک یلغار شروع کر دی۔ اس نے ان قبائل کو مغلوب کر لیا۔ نوبیان کی سرزمین کو اس نے ایک صوبے کی حیثیت سے مصر میں شامل کر لیا اور وہاں اس نے اپنا مصری حاکم مقرر کیا۔ مصر کی بہتری کے لیے تہمتمش نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے مغرب میں لیبیائی قبائل کو زیر کیا جو آئے دن مصر کے سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہو کر شورش اور فساد برپا کرتے تھے۔ اس نے مکمل طور پر ان کی سرکوبی کر دی۔
اور اس کا تیسرا کام قابل ذکر و کارنامہ اور یادگار کام یہ ہے کہ اس نے مغربی اور جنوبی کی سرحدوں کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے بعد ایک جرار لشکر کے ساتھ صحرائے سینا کے اس پار شامی علاقوں پر یلغار کی وسیع علاقوں کو رونتا ہوا دریائے فرات تک آگے نکل گیا۔ اس نے کسی علاقے پر قبضہ نہ کیا، لیکن اس کا اصل مقصد ان علاقوں پر لشکر کشی کر کے مال و دولت حاصل کرنا تھا، جس میں وہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس حملے میں تہم و تمیز کے ہاتھ ڈھیروں دولت لگی۔ اس دولت سے اس نے آمون دیوتا کے معبد تعمیر کرائے اور آمون کے پجاریوں کو خوب نوازا، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی، اپنے لشکر کی انفرادی اور حرب و ضرب کی قوت میں اضافہ کیا، رعایا کی حالت کو درست کیا اور ایک طرح سے مصر کی تعمیر نو کی، جس سے مصر میں فارغ البالی اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ تہمتمس اول کے بعد اس کا بیٹا تہمتمس دوم کے نام سے مصر کا بادشاہ بنا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تہمتمس سوم رکھا گیا۔ اس کی دوسری بیوی جو اس کی بہن بھی تھی، اس کا نام خدشپ سوت تھا۔ یہ عورت انتہائی خوبصورت، ہوشیار، دانش مند اور پرلے درجے کی عیار بھی تھی۔ اپنے شوہر سے جو مصر کا بادشاہ اور اس کا بھائی بھی تھا، اس کی صرف 2 لڑکیاں تھیں۔ تہمتمس دوم کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تو اس کا بیٹا تہمتمس سوم بھی، جو ابھی چھوٹا ہی تھا، اسے آمون دیوتا کے معبد میں پجاری بنا دیا گیا۔ اس لڑکے کا حکمراں طبقے کی طرف کوئی دھیان نہ تھا، وہ بس ایک پجاری کی حیثیت سے آمون دیوتا کے معبد میں گوشۂ گیری کی زندگی بسر کرنے لگا۔ احمس اول سے پہلے مصر کا سب سے بڑا دیوتا را تھا، اور احمس اول نے را کی بجائے آمون دیوتا کو مصر کا سب سے بڑا قومی دیوتا قرار دے دیا تھا۔ لہذا اس کے فیصلے سے را دیوتا کے پجاریوں کی دل شکنی اور آمون کے پجاریوں کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ اس طرح مصر کے اندر پجاریوں کے 2 گروہ بن گئے تھے، ایک را کو ماننے والا اور دوسرا آمون کو ماننے والا۔ تہمتمس دوم مصر کا برائے نام بادشاہ تھا۔ اصل و طاقت اور قوت اس کی خوبصورت بیوی اور بہن حتشپ سوت کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی بھی حکم سوت کی اجازت کے بغیر جاری نہ کیا جاتا تھا۔ سوت کی شادی کم سنی ہی میں تہمتمس سے ہو گئی تھی، لہذا وہ ابھی جوان ہی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں نفرور اور سیبل بھی جوان ہو گئی۔ چونکہ پجاری 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، اس لیے را دیوتا کے بڑے پجاری اتریکا اور آمون دیوتا کے بڑے پجاری مبارک کے درمیان بھی عداوت اور چپلش چل نکلی تھی۔ اتریکا کا سوت کے پاس اکثر آنا جانا رہتا تھا اور سوارا کو خدشہ تھا کہ کہیں اتریکا سوت کے ساتھ مل کر پھر آمون کی بجائے را کو بڑا اور قومی دیوتا قرار نہ دلوا دے، لہذا اس نے سوت اور اتریکا دونوں کے خلاف سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا۔ سوارا نے اپنی سازشوں کی ابتدا یوں کی کہ اس نے آمون دیوتا کے معبد میں تہمتمس دوم کا جو بیٹا تہمتمس سوم پجاری بن گیا تھا اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ جب یہ تہمتمس سوارا کے کمرے میں آیا تو سوارا نے اس کے ساتھ تعلق اور شفقت کا اظہار کیا، پھر بڑی نرمی سے کہا، اے تہمتمس، کیا تجھے خبر ہے کہ میں نے تجھے کیوں اپنے کمرے میں بلایا ہے؟ تہمتمس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، میں کیا جانوں آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے، اگر آپ نے مجھ سے کوئی خدمت لینی ہے تو کہے۔ سوارا نے سوالیہ انداز میں پوچھا، اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں آمون دیوتا کے لیے کس قدر محبت اور عقیدت ہے؟ تہمتمس نے بڑی جان نثاری سے دعویٰ کیا، آمون دیوتا کے لیے تو میں اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی معاملہ آمون دیوتا کی عزت اور وقار کا ہے تو آپ بے دریغ کہے، آپ دیکھیں گی میں آمون دیوتا کے لیے قربانی دینے والوں میں سب سے آگے رہوں گا۔ سوارا نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے تہمتمس، ہم آمون دیوتا کے لیے تم سے کسی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تو بس دیوتا کی خوشنودی کے لیے تمہیں تمہارے باپ کے بعد مصر کا بادشاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تہمتمس نے حیرانی سے سوارا کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن میرے بادشاہ بن جانے سے آمون کی ذات پر کیا بہتر اثر پڑے گا؟ بلکہ اے بزرگ سوارا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے بادشاہت اور حکمرانی سے کوئی دلچسپی نہیں، اور ایک پجاری کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو آمون کے اس معبد کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ سوارا نے ماہرانہ انداز میں گرے لگائی، اے تہمتمس، میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر آمون دیوتا کا وقار ہی خطرے میں ہو تو تمہارے اس اپنے آپ کو وقف کر دینے کے عمل سے دیوتا اور اس کے ماننے والوں کو کیا حاصل ہوگا؟ اس بار سوارا نے جو بات کہی اس پر تہمتمس نے کسی قدر فکر مندی اور بکھرے بکھرے لہجے میں کہا، اے بزرگ سوارا، کس کی طرف سے آمون کے وقار کو خطرہ ہے؟ سوارا نے اب سازش اور معاملے کو واضح کر کے کھولتے ہوئے پیش کر دیا، اے تہمتمس، آمون دیوتا کو سب سے بڑا خطرہ تمہاری ماں حتشپ سوت کی طرف سے ہے۔
تم میری باتوں کا برا نہ ماننا، لیکن میں تم پر یہ بات واضح کر دوں کہ تمہاری سوتیلی ماں حتشپسوت کے پاس را دیوتا کے بڑے پجاری اتریکا کا کافی آنا جانا ہے، اور گزشتہ چند دنوں سے یہ آنا جانا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اتریکا ضرور حتشپسوت کو استعمال کر کے مصر میں را کو پھر سے قومی دیوتا کی حیثیت دلوانے کی کوشش کرے گا۔ ہم پہلے ہی بڑی مشکل اور انگنت مصائب سے گزرنے کے بعد آمون دیوتا کی عظمت بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب اگر اتریکا نے حتشپسوت کے ساتھ مل کر پھر را کا بول بالا کر دیا تو یاد رکھو یہ را کے کٹر پجاری ہم سب کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں گے، اور آمون کی حیثیت ایک بار پھر ثانوی بلکہ گمنام دیوتا کسی ہو جائے گی۔ تہموتمس نے عاجزی، خوف اور اندیشے کے ملے جلے جذبات کے تحت پوچھا، اے سبارا، تو کیا آپ مجھے میری سوتیلی ماں حتشپسوت کے مقابلے میں لانا چاہتی ہے؟ یاد رکھیے وہ انتہائی عقل مند اور زیرک خاتون ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوں تو وہ مجھے یوں اپنی راہ سے ہٹا دے گی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے اس کے مقابلے پر نہ لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ تو نام کا بادشاہ ہے، اصل و اقتدار تو اس عورت کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت کا کوئی فیصلہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ حتشپسوت اور اتریکا کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے اس میں ملوث نہ کریں۔ سبارا نے اسے تسلی دی، تم میری باتوں کا غلط مطلب لے رہے ہو تہموتمس، سنو، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کے بعد تم مصر کے بادشاہ بنو تاکہ تمہاری وجہ سے پورے مصر میں آمون دیوتا کا بول بالا ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا باپ اپنی زندگی میں ہی تمہیں اپنا ولی عہد مقرر کر دے، اور تمہاری سوتیلی ماں کی بیٹی اور تمہاری بہن نفرور سے تمہارا بیاہ کر دے۔ اس طرح باپ کی موت کے بعد تم مصر کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور چونکہ حتشپسوت کی اپنی بیٹی تمہاری بیوی ہوگی لہٰذا وہ تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کرے گی۔ اور اے تہموتمس، تم جانتے ہو کہ نفروز مصر کی حسین ترین لڑکیوں میں سر فہرست ہے۔ اگر وہ تمہاری بیوی بنتی ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، جبکہ شاہی خاندان میں ہر کوئی نفروز کو اپنانے کی کوشش میں ہے۔ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ تہموتمس نے کہا، اے بزرگ سبارا، آپ کی ساری باتیں، سارے انکشافات درست اور محکم ہے، پر مجھے کیوں کر اپنے باپ ہی کی زندگی میں ولی عہد قرار دے دیا جائے گا، اور کیسے حسین نفرور کے ساتھ میری شادی ہوگی؟ اس پر سبارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کیا، پھر بڑی رازداری کے لہجے میں کہا، اے تہموتمس، چند دنوں تک آمون دیوتا کا میلہ ہے۔ اس میلے کے دوران جب ملک کے کونے کونے سے لوگ یہاں تھیبس شہر میں آمون دیوتا کے اس معبد میں جمع ہوں گے تو تمہارے باپ سوتیلی ماں اور بہنوں کی موجودگی میں ایک خرق عادت اور فوق البشری مظاہرہ کرے۔ وہ اس طرح کے میلے والے دن جب سب لوگوں کی موجودگی میں تم جتنی مرتبہ آمون دیوتا کے مجسمے کے سامنے سے گزرو گے تو دیوتا تمہاری عزت اور تعظیم کے لیے جھک جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر دیکھنا کہ لوگ تمہیں کتنا وقار اور عزت دیتے ہیں۔ اس دن تم بار بار آمون کے سامنے سے گزرنا تاکہ دیوتا بار بار تمہیں تعظیم دے اور سب لوگ غور سے اسے دیکھ سکے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ پہلی مرتبہ تم اپنے باپ، سوتیلی ماں اور بہنوں کے ساتھ ہی آمون دیوتا کے سامنے سے گزرنا تاکہ وہ دیوتا کو تمہارے سامنے جھکتا ہوا دیکھے اور تمہاری عظمت کے قائل ہو جائے۔ تہموتمس نے دلچسپی سے سبارا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے بزرگ سبارا، آپ کا کہنا درست تو کہ جب آمون دیوتا میرے سامنے سب لوگوں کے سامنے بار بار جھکے گا تو سب لوگ مجھے عزت دیں گے، پر آمون دیوتا مجھ گناہ گار کے سامنے کیوں کر جھکے گا؟ سبارا نے اس بار تحکمانہ انداز اختیار کیا، آمون کو تمہارے سامنے جھکنا ہوگا اور بار بار جھکنا ہوگا، اور اس کو بار بار جھکانے کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے۔ آمون کے جھکنے کے بعد تم بھی دیکھنا کہ میں تمہیں مملکت کا ولی عہد کیسے بناتا ہوں اور کس طرح نفرور سے تمہاری شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سبارا نے زور سے تالی بجائی۔ ایک پجاری فوراً ہی اندر آیا۔ سبارا نے اس سے کہا، سیواک کو میرے پاس بھیجو۔ پجاری باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک معمر شخص جس کی داڑھی مونچھیں سب سفید چاندی ہو رہی تھی سبارا کے کمرے میں داخل ہوا۔ سبارا نے اٹھ کر اس معمر شخص سے مصافحہ کیا اور ساتھ ہی اس نے تہموتمس کو مخاطب کرتے ہوئے جلدی سے کہا، اے تہموتمس، اس سے ملو، یہ عبیدوس شہر کے سب سے بڑے ساحر سیواک ہے۔ یہ آمون کے بت کو تمہارے سامنے میلے کے دن بار بار سرنگو کریں گے۔ میں نے صرف اسی مقصد کے لیے ان کو ابیدوس سے بلوایا ہے۔ یہ آج ہی یہاں پہنچے ہیں۔ سنو تہموتمس، ابیدوس میں لوگوں کو سحر و طلسم سکھانے کا جو سب سے بڑا اڈا ہے، یہ اس ادارے کے سب سے محترم اور آزمودہ کار ساحر ہے۔
तहमुतमिस ने आगे बढ़कर सहवाग से मुसाफा किया, जबकि सुबारा मुसलसल अपनी बात को जारी रखे हुए कह रहा था, ऐ तहमुतमिस, इस मामले को राज़ी रहना चाहिए कि हमने सेवाग साहिर की खिदमत हासिल करके आमुन को तुम्हारे सामने सरंगू किया था, इसलिए कि इसमें सिर्फ हमारी बेहतरी नहीं कि इस तरह हम हमेशा के लिए आमुन का बोलबाला करने की एक राह निकाल लेंगे और राह देवता का बड़ा पुजारी अतरीका हतशिब सूद की हिमायत हासिल करने के बावजूद अपना मकसद हासिल करने में कामयाब ना होगा, बल्कि ए तहमुतमिस, उसमें तुम्हारी ज़ात के लिए भी बेहद मनफ़ियत है और वो इस तरह कि तुम सल्तनत के वली अहद करार दिए जाओगे और मिस्र की हसीन तरीन शहजादी नफरूर तुम्हारी बीवी बन जाएगी। तहमुतमिस ने सर को झुकाते हुए कहा, ए बुजुर्ग सवारा, जब इस काम में मेरी ज़ात के लिए फ़वाइद ज़्यादा है तो क्यों कर मैं इस राज को फाश करूँगा। इस पर सेवाग साहिर ने भी लबों को जंबिश दी और कहा, ऐ सवारा, तहमुतमिस को ये भी बता दो कि इस राज को फाश करने का अंजाम क्या होगा, ताकि इसे इबरत हो और उस राज को यह फाश करने की कोशिश न करे। सवारा ने साहिर के कहने पर तहमुतमिस की तरफ देखा और तंबीह करने के अंदाज में कहा, ऐ तहमुतमिस, आमुन देवता को तुम्हारे सामने सुरंगू करने का राज अगर तुमने किसी पर खोल दिया तो तुम्हारा अंजाम ऐसा ही होगा जैसा कि इस वक्त तुम्हारे सामने एक पुजारी की मिसाल हालत पेश की जा रही है। उसके साथ ही सुबारा ने एक बार फिर ताली बजाई और जवाब में फिर वही पुजारी कमरे में दाखिल हुआ जो सहवाग को बुलाकर लाया था। सवारा ने इंतहाई संजीदा लहजे में उसे मुखातब किया, आए आमुन देवता के पुजारी, कमरे की मशरिकी दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ ताकि तुम्हें मिसल बनाकर सहवाग तहमुतमिस को ये दिखाए कि उसके और हमारे दरमियान जो राजदाराना मुआहदा हो रहा है, अगर उस राज को उसने अफशा किया तो उसका क्या अंजाम होगा। पुजारी ने कोई एतराज़ न किया न कोई इस्तिफसार किया, बस खामोशी से सवारा के हुक्म पर उसने कमरे की मशरिकी दीवार के साथ कमर टिका दी और खड़ा हो गया। उसी लम्हे सहवाग ने एक हड्डी उस पुजारी की तरफ जोर से लहराई। हड्डी में से एक सफेद रंग का बिल्कुल मैदे जैसा सफूफ निकलकर धुएं के मानिंद पुजारी पर फैल गया। फिर वो गाढ़े धुएं की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके अंदर अजीब व गरीब, खौफनाक और पुरहैयत किस्म की छवि दिखाई देने लगी। फिर ये शबीहें बड़ी और वाज़ेह होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन शबीहों ने धुएं और आग का तूफान उगल दिया हो। फिर उन शबीहों ने हौलनाक अंदाज में पुजारी के जिस्म में तब्दीली की इब्तिदा कर दी। उसी लम्हे पुजारी की हौलनाक और नहायत भयानक चीखें बुलंद होने लगी। फिर देखते ही देखते उसका गोश्त तो जिस्म से उतरना शुरू हो गया और साथ ही साथ ये गोश्त तो जलकर ख़त्म होने लगा, यहाँ तक कि वहाँ सिर्फ पुजारी की हड्डियों का ढांचा ही रह गया। धुआं और उसके अंदर रश्क करती सूरतें गायब हो गई। ये सूरत हाल देखकर तहमुतमिस चिल्ला उठा, नहीं नहीं बुजुर्ग सवारा, मैं ये राज हरगिज़ हरगिज़ अफशा न करूँगा। फिर कानों में उंगलियां देकर वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया।